रंगीला बूढ़ा और बंदूक किस्त नंबर 2। उस लड़की की बातों से पता लगता था कि यहाँ मामला उल्ट है। वो इस तरह के आम तौर पर बूढ़े खामदों की नौजवान बीवियाँ खामदों पर गालिब आ जाती हैं। खामद अपनी कमज़ोरियों को समझते हुए नौजवान बीवियों के जन मुरीद बन जाते हैं और उनकी हर फरमाइश और ख्वाहिश पूरी करते हैं। ऐसी बूढ़ी बीवियाँ अपने बूढ़े खामदों की आंखों में धूल झोंक कर किसी जवान आदमी को अपना दरपर्दा साथी बना लेती हैं। लेकिन मकसूदा का केस उलट था। खामद ने उसको ज़र ख़रीद लौंडी बनाया हुआ था। घर में उस लड़की की यही हैसियत थी। उसने अपना मन मार लिया था। आपने ठीक कहा था कि मुझे मलिक साहब के मरने का ज़रा भी अफसोस नहीं, उसने कहा और मुझसे पूछा कि आपको पता लगा है कि उसको किसने मार दिया है। यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा और अपने एक ख्याल के मुताबिक उससे पूछा, तुम अब क्या करोगी? अपने माँ बाप के पास चली जाओगी, फिर ज़ाहिर है शादी कर लोगी। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मालूम होता है खुदा ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है। शादी से तो दिल मर गया है। उसने कहा, पता नहीं मैं क्या करूँगी। लानत भेजो मरने वाले पर। मैंने उसकी दिल की बात मालूम करने के वास्ते कहा, ऐसे आदमियों का अंजाम ऐसा ही होता है। मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, तुम अपने दिल को ना मारो। इतनी जवान और इतनी खूबसूरत लड़की हो, इद्दत का अरसा पूरा होते ही शादी कर लेना। मुझे ऐसी बात पूछनी तो नहीं चाहिए, ये तुम्हारा ज़ाती मामला है। अपनी दिलचस्पी और तुम्हारी हमदर्दी की खातिर पूछ रहा हूँ। इसको तफ्तीश न समझना। तुम्हारे दिल में अपनी कोई पसंद तो ज़रूर होगी। वो शर्मा कर हंस पड़ी और सर झुका लिया। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, मैंने कहा। हर जवान लड़की और लड़के के दिल में शादी से पहले अपनी पसंद होती है। बाज़ की तो आपस में बातचीत भी होती है। मैं तुम्हें ये मशवरा देना चाहता हूँ कि तुम्हारी पसंद के आदमी ने अगर अभी तक शादी नहीं की तो उसके साथ शादी कर लेना। है कोई ऐसा? नहीं, उसने जवाब दिया, लेकिन आपके मशवरे पर अमल करूँगी। मैंने बहुत जाल फेंके और हवा में बहुत तीर चलाए, लेकिन उसने अपनी पसंद के किसी आदमी का नाम ला लिया। मुझे ये शक था कि उसने अपनी पसंद के किसी आदमी के साथ शादी करने के वास्ते अपने खामद को मरवा दिया है, लेकिन वो मुझे इतनी चालाक और होशियार नहीं लगती थी। मैं आपको अपना एक शक बताऊं? उसने पूछा और कहने लगी, सफ़िया के भाइयों और खामद को पकड़ें, उसके खामद का भी एक भाई है। कोई शहादत मिले तो पकड़ूं। मैंने कहा, तुम ये बात क्यों कहती हो? पहले मलिक साहब और सफ़िया के ताल्लुकात की बाबत किसी को पता नहीं लगा, मकसूदा ने कहा। आहिस्ता आहिस्ता ये बात खुलती गई। सफ़िया का खामद और भाई वगैरह समझते होंगे कि सफ़िया पर इल्ज़ाम गलत है, लेकिन अब उन्होंने भी मान लिया है। औरतों की ज़ुबानी ये बात मुझ तक पहुंची है कि खामद ने और भाइयों ने सफ़िया को बहुत मारा पीटा है। सफ़िया के भाई कहते हैं कि वो मलिक साहब को जान से मार डालेंगे। नहीं मकसूदा, मैंने कहा, लोग ऐसे ही कहा करते हैं, ये खाली धमकियाँ होती हैं। नहीं जी, उसने कहा, मैंने इसको खाली धमकी नहीं समझा। सफ़िया की सास ने मेरी माँ को कहा था कि उसके बेटे यानी सफ़िया के खामन और सफ़िया के भाइयों की नीयत ठीक नहीं। उसने मेरी माँ को ये कहा था कि मकसूदा को कहो कि अपने खामद को ख़बरदार कर दे, वरना वो ऐसे तरीके से मारा जाएगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसको कौन मार गया है। फिर तुमने अपने खामद को बताया था? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। मैं तो इस मामले में एक ही बार बात करके अपनी बेइज्जती करवा चुकी थी। वो चुप हो गई, कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, एक बात आपको बताऊं, आप मुझे ही गिरफ़्तार ना कर लें। सच्ची बात है, मैं चाहती ही यही थी कि इस मलिक साहब को कोई पार कर दे तो मेरी जान छूटे। ना मकसूदा, मैंने हंसते हुए कहा, इस बात पर तो मैं तुम्हें गिरफ़्तार नहीं करूँगा। मेरा ख्याल है तुमने सफ़िया की सास को ये भी कहा होगा कि ये आदमी बाज आने वाला नहीं, इसे कंगाल ही डालो तो अच्छा है। आपने मेरे दिल की बात कही है, मकसूदा ने कहा, लेकिन मैंने ऐसा कहा नहीं। मैंने उस लड़की को अपने साथ बहुत बल्कि पूरा बेतकल्लुफ़ कर लिया था। यहाँ तक कि मैंने उसके साथ हंसी मजाक की बातें की तो वैसे लुत्फ़ उठाती और हंसती रही जैसे हम बड़े पुराने दोस्त हों। मैंने बातों और एक आध हरकत के ज़रिए जांचने की कोशिश की कि चाल चलन की कैसी है। मैं आपको ये बातें नहीं सुना रहा जो मैंने उसके साथ की थी, सिर्फ ये राय देता हूँ कि वो चाल चलन की ढीली नहीं थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी के बावजूद उसकी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकला जिससे मुझे शक होता कि कत्ल की इस वारदात में इसका भी हाथ है। एक बात बताओ मकसूदा, मैंने कहा, तुमने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया, ये भी बात सही से बता दो। मलिक साहब के दोनों बेटों का तुम्हारे साथ रवैया क्या था? दोनों नौजवान हैं, तुम भी जवान हो, तुमने उनकी नीयत भांपी होगी। छोटा तो मुझसे परे परे रहता था, उसने जवाब दिया। बड़ा बेटा मेरे ज़्यादा करीब रहने की कोशिश करता था। मेरा ख्याल है उसकी नीयत में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन मैं उसको ऐसा मौका नहीं देती थी कि वो नीयत का इजहार करता।
میں ابھی ان سب کو سونگ رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد میں نے تفتیش میں گرما گرمی پیدا کرنی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر کے مقتول کے دونوں بیٹوں کو اور مقصودہ کو بھی اپنے گھر ہونا چاہیے کیونکہ لاش آ چکی ہوگی یا آنے والی ہوگی، ان تینوں کو کہا کہ وہ شہر چلے جائیں۔ میں وہیں رہا۔ وجہ یہ تھی کہ مجھے ایک اور شک تھا۔ اس شک کے واسطے میں نے مزیروں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا کہ اس علاقے میں مقتول کے تعلقات کسی عورت کے ساتھ ہوں گے یا کوئی عورت یہاں اس کے پاس آتی ہوگی۔ سب نے انکار کر دیا۔ کسی نے کہا کہ یہاں باہر کی کوئی عورت نہیں آتی اور باقی کہتے تھے کہ انہیں معلوم ہی نہیں۔ سورج ڈوب گیا۔ میں تھانے کو روانہ ہو گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل راستے میں ملا۔ اس نے مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ دی۔ مقتول کے سر کے پچھلی طرف سے بندوق کے چھرے داخل ہوئے، جن میں سے کچھ کھوپڑی کے اندر رہ گئے اور 3-4 سامنے سے نکل گئے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ یہ تھی کہ یہ بندوق کے کارتوس کے چھرے تھے۔ ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ کارتوس کتنی دور سے چلایا گیا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ سر کی پچھلی طرف جو چھرے لگے ہیں وہ کتنی دور دور تھے۔ ایک جگہ سے کھوپڑی بالکل کھل گئی تھی، یعنی اس میں خاصا بڑا سوراخ ہو گیا تھا۔ اس سے میں نے اپنے تجربے کے مطابق اندازہ کیا کہ کارتوس زیادہ دور سے نہیں چلایا گیا۔ اگر فاصلہ زیادہ ہوتا تو چھرے پھیل جاتے۔ یہ چھرے جو مقتول کی کھوپڑی سے نکلے تھے عدالت میں پیش کرنے کے واسطے ایگزبٹ کے طور پر محفوظ رکھنے تھے۔ میں نے جب یہ چھرے دیکھے تو یہ پرندے مارنے والے کارتوس کے چھرے تھے۔ میرے سامنے اب مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ واردات قتل 302 کی ہے یا حادثاتی قتل 304 ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نشیب کے اونچے کنارے سے کسی شکاری نے درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے پر کارتوس سے فائر کیا، مگر یہ نہ دیکھ سکا کہ نیچے چھروں کے راستے میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ میں نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا۔ مقتول کے سر پر ترکی ٹوپی تھی جو اس دور میں بہت عام تھی، اور یہ ٹوپی مسلمانوں کے لباس کا حصہ تھی۔ کچھ چھرے اس ٹوپی سے گزرے تھے، اس وجہ سے ان کی رفتار کم ہو گئی اور یہ کھوپڑی میں رہ گئے۔ میں نے نامعلوم قاتل کے خلاف FIR تحریر کر کے اس کی نقلیں متعلقین کو بھجوا دیں۔ وہ انگریزوں کی حکومت تھی۔ قتل کو اتنی آسانی سے خودکشی یا حادثاتی موت نہیں لکھا جا سکتا تھا جتنی آسانی سے آج لکھ دیا جاتا ہے۔ علاقہ DSP نے، جو انگریز تھا، بذریعہ ٹیلی فون مجھے حکم دیا کہ تفتیش کرو اور واقعاتی شہادت اکٹھی کرو۔ اگر ذرا سا بھی شک ہوتا ہے کہ یہ قتل کی واردات ہو سکتی ہے تو اس کو قتل عمد کی واردات سمجھ کر تفتیش جاری رکھو۔ میں نے غور کیا تو مجھے واقعاتی شہادت نظر آنے لگی۔ پھر یہ وجہ بھی نظر آنے لگی کہ میں جو ایک سب انسپکٹر تھا، یہ فیصلہ کرنے کا خطرہ اپنے سر نہیں لے سکتا تھا کہ یہ حادثاتی موت ہے۔ مقتول کا رنگین مزاج ہونا، غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات اور اس عمر میں گھر میں نوجوان بیوی کی موجودگی اچھی خاصی واقعاتی شہادت تھی۔ میں نے اس جگہ کے ارد گرد اچھی طرح دیکھا تھا جہاں سے لاش ملی تھی۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ مقتول اتفاقیہ طور پر کسی شکاری کے چھروں کے راستے میں آ گیا تھا۔ میں نے رات ہی کو صفیہ کے خاوند، اس کے دونوں بھائیوں اور اس کی ساس کو تھانے بلایا۔ سب سے پہلے ساس کو اندر بلایا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا جو صفیہ کا خاوند ہے اور صفیہ کے بھائی ملک رحمت اللہ کو قتل کر دیں گے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی یا نہیں؟ نا جی، اس نے جواب دیا، انہوں نے ایسی بات کبھی نہیں کہی۔ ان کو ایسی بات کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی، میں نے اس کی طرف جھک کر کہا، کہ تمہاری بہو صفیہ کے ساتھ ملک رحمت اللہ کے ناجائز تعلقات تھے۔ بتاؤ تھے یا نہیں؟ مجھے تو معلوم نہیں، اس نے کہا، دشمنوں نے ویسے ہی اڑا دی ہوگی۔ میری بات غور سے سنو خالہ، میں نے کہا، تم عزت والے خاندان کی عورت ہو، مجھ سے عزت کرو اور اپنے گھر کی عزت کا خیال کرو۔ تم جھوٹ بولو گی تو میں دوسروں سے پتہ لگا لوں گا، پھر تم اس تھانے سے باہر نہیں جا سکو گی، پھر میں تمہاری بہو کو بھی تھانے بلا لوں گا، سوچو پھر تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ چلو وہ تو میں مان لیتی ہوں، اس نے کہا، لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میرے بیٹے نے ملک رحمت کو قتل کی دھمکی دی تھی، یہ غلط ہے۔ یہ تو مانتی ہو نا کہ تمہاری بہو کے اور ملک رحمت کے قابل اعتراض تعلقات تھے؟ میں نے کہا، وہ میں اس لیے مان رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں جس پر اپنی بہو پر الزام ٹھوک دوں۔ میرا خیال ہے کہ مقصودہ کی ماں کو بلا کر تمہارے سامنے بٹھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، تم نے اسی کو کہا تھا کہ مقصودہ کو کہہ دو کہ اپنے خاوند کو خبردار کر دے، تمہیں اپنی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں۔ اگر اپنے بیٹے کو پھانسی سے بچانا چاہتی ہو تو صحیح بتا دو، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، کیا میں یہ کہوں کہ ملک رحمت کو میرے بیٹے نے قتل کیا ہے؟ وہ آج دن کو قتل ہوا ہے نا، میرا بیٹا سارا دن گھر میں رہا ہے۔ اس عورت نے مجھے تھوڑی دیر پریشان کیا، آخر اس نے اپنی بہو صفیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے پہلے اس لیے انکار کیا تھا کہ وہ ڈرتی تھی کہ میں اس کے بیٹے کو قتل کے جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اس کے بیٹے نے اور صفیہ کے بھائیوں نے کہا تھا کہ وہ ملک رحمت اللہ کو قتل کر دیں گے۔ اگر یہ قتل کرنے والے ہوتے تو پہلے صفیہ کو قتل کرتے۔ اس نے کہا،
صاف بات ہے جی، ملک رحمت صفیہ کی مرضی کے بغیر تو تعلقات نہیں چلا رہا تھا۔ میری بہو کہاں کی شریف زادی ہے۔ میرے بیٹے نے تانگ آ کر 15-16 دن گزرے اس کو اپنے ماں باپ کے گھر بٹھا دیا ہے۔ وہ تو بڑی ڈھیٹ ہڈی کی بنی ہوئی ہے۔ میرے بیٹے نے اس کو مارا پیٹا، اس کے بھائیوں نے بھی اس کی ہڈیاں توڑ دیں، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ اس نے ایک ہی بار آدھی درجن قسمیں کھا کر کہا میرے بیٹے نے ملک رحمت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ وہ سارا دن باہر نکلا ہے۔ میں نے تو بیٹے سے کہہ دیا ہے کہ اس بد چلن کو طلاق دے دو۔ اس نے ہاتھ جوڑے، پھر میری ٹھوڑی پکڑ کر کہا ساری عمر تمہیں دعائیں دوں گی میرے بیٹے کو گرفتار نہ کرنا۔ خواہ مخواہ گرفتار کروں گا، میں نے کہا، اور اس کے دل سے کچھ اور باتیں نکلوانے کے واسطے میں نے اس سے پوچھا ملک رحمت کے علاوہ بھی تمہاری بہو کا کسی کے ساتھ تعلق ہے یا پہلے تھا؟ میں کسی ایک کا نام نہیں بتا سکتی، اس نے جواب دیا۔ یہی بتا سکتی ہوں کہ اس عورت کا کوئی اعتبار نہیں۔ صفیہ کے بھائی کیسے آدمی ہیں؟ وہ تو شریف لوگ ہیں، اس نے جواب دیا۔ ان کی ماں بڑی ہوشیار عورت ہے، اس کا خاوند شریف آدمی ہے۔ معلوم نہیں یہ لڑکی کس طرح اتنی آزاد ہو گئی تھی کہ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ تمہارے بیٹے کی کوئی اولاد ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ شادی کو 6 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے، اس بد دعائی ہوئی کی گود ہری نہیں ہوئی۔ میں نے اس کو اٹھا کر اس کے بیٹے کو اندر بلایا۔ وہ جسم اور چہرے اور چال ڈھال سے مریض لگتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو کیا تکلیف ہے، تو اس نے بتایا کہ 4-4.5 سالوں سے اس کا ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے۔ بہت علاج کرائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں میرے بھائی، میں نے کہا، تمہاری بیوی کی شہرت سن چکا ہوں، اور جو باتیں مجھے معلوم نہیں تھی وہ تمہاری ماں بتا گئی ہے۔ میں نے پوچھا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہو؟ طلاق ہی دینی پڑے گی، اس نے کہا۔ اگر 4 سال پہلے طلاق دے دیتے تو کیا اچھا نہیں تھا؟ میں نے کہا، کیا تمہاری بیوی شادی سے پہلے بھی اسی طرح بدنام تھی؟ اتنی تو نہیں تھی، اس نے جواب دیا، یا شاید ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اب پتہ لگا ہے تو میں اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ تو ملک رحمت کو ضرور قتل کرنا تھا، میں نے کہا۔ اس کو بڑی زور کا جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں جو پہلے ہی مریضوں جیسی تھیں بالکل سفید ہو گئیں، اور ایسا ہی رنگ اس کے چہرے کا ہو گیا۔ وہ تو غش کھانے لگا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا تو اس کے صرف ہونٹ ہلے، زبان نہ ہل سکی۔ مرد بنو یار، میں نے کہا، میں غیرت والے مردوں کی قدر کیا کرتا ہوں۔ پھانسی چڑھانا یا صاف نکال دینا میرے اختیار میں ہے۔ تمہاری بیوی کے بھائی بھی تمہارے ساتھ تھے یا وہ اکیلے گئے تھے؟ بندوق تمہاری تھی یا ان کی؟ میرے پاس بندوق نہیں جناب والا، اس نے کہا۔ ان کے پاس 2 نالی بندوق ہے، لیکن ہم پر جو آپ نے الزام لگایا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ پھر سوچ لو، میں نے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، موقع کا کوئی گواہ نہیں۔ مان جاؤ گے تو فائدے میں رہو گے۔ اس کی حالت غیر ہوتی چلی گئی اور وہ انکار کرتا رہا۔ میں بذریعہ جرح اور سوالات اس کے پیچھے پڑا رہا، حتیٰ کہ اس کے آنسو نکل آئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ وہ پہلے ہی مر رہا ہے، میں اس کو زیادہ پریشان نہ کروں۔ صفیہ کے بھائیوں کی بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جانے، ان کا خدا جانے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں تو ان کے واسطے قسم نہیں کھا سکتا۔ ان کی بہن بدنام ہو کر گھر بیٹھ گئی ہے۔ میں اپنی طرف سے ان پر کوئی الزام نہیں لگاتا۔ انہوں نے اپنی بہن کو بہت مارا پیٹا تھا اور میرے آگے ان کا سر نیچا رہا۔ اس آدمی کی میں صحت دیکھتا تھا تو دل نہیں مانتا تھا کہ اس نے 4 میل دور جا کر کسی کو گولی ماری ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مقتول کے مرنے کا وقت 10-10:30 دن کا تھا۔ دن کے وقت کسی کو گولی مار کر بھاگ آنا اس آدمی کے بس کا کام نہیں تھا۔ لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بیمار آدمی میں قوت برداشت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے اس سے برداشت نہ ہوا ہو اور یہ مقتول کے قتل کے واسطے چل پڑا ہو۔ اس کے خلاف اس وجہ سے بھی شک پختہ ہوتا تھا کہ 4-4.5 سال سے مسلسل ہلکے بخار میں مبتلا تھا۔ بیوی بھی بے وفا نکلی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اس زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، اور اگر مرنا ہے تو اپنے دشمن کو بھی ساتھ ہی لے چلو۔ میں نے اس کو مشتبہ افراد کی فہرست میں رکھا اور باہر بٹھا دیا۔ صفیہ کے بڑے بھائی کو بلایا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ فوراً کہہ دیتا کہ ہاں ملک رحمت کو میں نے گولی ماری ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ قاتل یہی ہو۔ اس کے خلاف شک پختہ تھا اور شک کی وجوہات موجود تھیں۔ میں نے اس کے ساتھ بھی اسی طرح کی باتیں کیں جس طرح صفیہ کے خاوند کے ساتھ کی تھیں۔ اس کو کہا کہ وہ قاتل ہے اور وہ مان جائے اور میں اس کی مدد کروں گا۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے پولیس کی تفتیش سے اندازے سے باتیں کی تھیں۔ یہ استادی طریقہ ہوتا ہے جس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ بعض اوقات کسی مشتبہ کے ساتھ اس طرح کی بات کی جاتی ہے جیسے تھانے دار بیچارہ سیدھا سادہ اور بے وقوف آدمی ہے۔ بعض باتیں اس طرح کی جاتی ہیں جیسے چلتے چلتے کوئی غیر ضروری سی بات کہہ دی ہو۔ اس شخص کے ساتھ میں نے اس طرح کی باتیں کی۔ میں نے دیکھا کہ اس پر خوف اور گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس شکاری بندوق ہے۔ بندوق کو تو وہ نہیں چھپا سکتا تھا،
یہ تھانے کے ریکارڈ میں لکھی ہوئی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں مانا کہ وہ واردات کے روز بندوق لے کر باہر کہیں گیا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اس کی بہن صفیہ کی درپردہ دوستی مقتول کے ساتھ تھی۔ اس نے صفیہ کو مارا پیٹا بھی تھا۔ وہ تمہاری بہن ہے، میں نے کہا، میں اس کی بابت کچھ ایسی باتیں پوچھوں گا جو تمہیں بہت بری لگیں گی، لیکن میں نے تمہارے خلاف ایک شک صاف کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے واسطے بھول جاؤ کہ صفیہ تمہاری بہن ہے، آپ بات کریں۔ اس نے کہا، آپ کو بالکل صحیح جواب ملے گا۔ کیا صفیہ شروع سے ایسی تھی؟ میں نے پوچھا، یعنی شادی سے پہلے بھی؟ نہیں جی، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کی عادتیں ذرا آزاد تھیں، ہنستی کھیلتی ذرا زیادہ تھی۔ اس میں خرابی اب پیدا ہوئی تھی، ہم نہیں مانتے تھے، لیکن یہ اتنی آزاد ہوگی کہ ملک رحمت کے دفتر تک چلی جاتی تھی۔ اس نے عارت کا دفتر ایسی جگہ بنایا ہوا ہے جو محلے کے ساتھ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں دیکھ کر یقین کیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ دراصل اس کے خامد کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ اس کے جسم میں نہ خون رہا ہے نہ دم رہا ہے۔ ہماری بہن نے 4 سال بہت برداشت کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صفیہ نے جو کیا ٹھیک کیا ہے، میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں۔ بدکاری بدکاری ہی ہوتی ہے جناب، اس کی وجہ چاہے کچھ بھی ہو۔ پھر ملک رحمت ہمارے اس مریض بہنوئی کا ہمدرد بن کر اس کے گھر آنے جانے لگا۔ اس کو ملک رحمت بڑی دور کسی حکیم کے پاس بھی لے گیا تھا۔ ہمارا بہنوئی غریب تو نہیں، لیکن اس کے علاج کا خرچ ملک رحمت دیتا رہا اور ہمارا بہنوئی خوش ہوتا رہا۔ اس کو اتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ ملک رحمت اس کے گھر میں کیا جال پھینک رہا ہے۔ ہوا یہ کہ صفیہ اس کے جال میں آ گئی اور ان کے غلط تعلقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس خرابی سے پہلے ہی تم اس وجہ سے طلاق لے لیتے کہ تمہارا بہنوئی بیمار ہے۔ میں نے کہا، وہ تو بیکار ہو چکا تھا۔ اس کی اور میری ان باتوں کا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں تفتیش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو اس مطلب کے لیے سنا رہا ہوں کہ ہم لوگ کیسی کیسی غلطیاں کر کے گھروں میں خرابیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ صفیہ کے خامد کو چاہیے تھا کہ شادی کے کچھ عرصہ بعد وہ جسمانی طور پر معذور ہو گیا تھا تو بیوی کو طلاق دے دیتا اور اس کی جوانی کو برباد نہ کرتا، لیکن اس میں وہ اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی بیوی نے ایک غیر آدمی کے ساتھ تعلقات جوڑ کر خامد کو لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ میں نے اس کے بھائی سے پوچھا کہ اپنی بہن کو طلاق کیوں نہیں دلا دی، تو اس نے بھی عزت اور غیرت کا نام لیا کہ طلاق سے بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنی عزت اور غیرت کو دیکھتے رہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نوجوان عورت کی عصمت گئی اور ایک آدمی قتل ہو گیا۔